वेलकम बैक। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में मदद करने पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। Our detractors had been running rumor mills all around. Pakistan is going to default. By the grace of God Almighty, risk of potential default has been completely averted through team efforts, untiring efforts. Within 48 hours to 72 hours, around about $4.5 billion were deposited in the State Bank of Pakistan by our brotherly countries Saudi Arabia, UAE, and of course $1.2 billion from IMF as its first tranche of $3.5 billion. President Xi Jinping, the Crown Prince Mohammed bin Salman, and my very dear brother, the President of UAE, Mohammed bin Zayed, I want to convey that the nation of Pakistan will never forget these wonderful contributions and favors on their part ever in our history. IMF ने कर्ज के साथ मजीद शराइत आयद कर दी। मिनी बजट लाने का खदशा है। कर्ज मंजूरी के साथ ही दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF की शराइत सामने आ गई। ज़राए FPR के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे से टैक्स की बेहतर वसूली का प्लान मांग लिया गया है। प्रॉपर्टी सेक्टर ज़राई शोबे में हम आहंगी के जरिए महसूलात बढ़ाने की सलाहियत है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाए। FPR का प्लान IMF ने मंजूर कर लिया तो मिनी बजट आ सकता है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करने का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। और नए माली साल के दूसरे हफ्ते भी महंगाई में 0.33% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 28.96% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 21 अशिया महंगी हुई। चीनी ₹6.89 महंगी होकर ₹138.96 फी किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला ₹116.28 महंगा हुआ। गुड़ की फी किलो कीमत में ₹6.99, नमक 800 ग्राम पैकेट ₹1.18 और अंडों की कीमत में फी दर्जन ₹3.29 का इजाफा हुआ। चावल, माचिस, ताजा दूध, दाल, माश, गोश्त, आलू भी महंगे हुए हैं। एक हफ्ते में केले, टमाटर, प्याज, घी, LPG की कीमतों में कमी हुई है। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। अमेरिकी डॉलर ₹1.06 महंगा होकर ₹277.50 पर ट्रेड कर रहा है। बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर ₹278 में फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर ₹281 में फरोख्त किया जा रहा है। जराये का कहना है कि दरामदात खुलने की वजह से इंटर बैंक में डॉलर की तलब में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अपने ट्वीट में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा, IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात और पायदार इक्तिसादी बहाली के लिए पाकिस्तान काम जारी रखे। अहम खबर आपको देंगे। IMF का एक और मुतालबा, बिजली महंगी करने की तैयारी। जराये का कहना है नेपरा का बिजली की कीमत में ₹4.96 फी यूनिट इजाफे का फैसला। अली मलिक से मजीद जानेंगे। अली, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, IMF की जानिब से एक बड़ा हमारा जो मुतालबा था यही था कि गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। तो इससे आज एक डेवलपमेंट हुई है कि ये फैसला किया गया है कि बिजली की कीमत में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से नेपरा की जानिब से जो बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला आज ही जारी किए जाने का इम्कान है, ये हमें बताया हुकूमती जराये ने। ताहम अभी तक ये इस चीज का कंफर्म नहीं है कि बिजली की कीमत में ये ₹4.96 फी यूनिट इजाफा है। ये ठीक है अलीम, तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अलीम, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। IMF का एक और मुतालबा, बिजली महंगी करने की तैयारी। नेपरा का बिजली की कीमत में ₹4.96 फी यूनिट इजाफे का फैसला। सानेहा 9 मई पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट वजीर आला को भिजवा दी, जिसमें कहा गया है कि लाहौर समेत 8 शहरों से 81 खवातीन गिरफ्तार हुई। 21 खवातीन को 9 मई वाकयात में मुलव्वस होने पर हिरासत में लिया। सबसे ज्यादा 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया।
22 خواتین کو تفتیش مکمل ہونے پر جوڈیشل کر دیا گیا۔ لاہور سے گرفتار 21، راولپنڈی سے ایک خاتون کو جوڈیشل کیا گیا۔ 8 شہروں سے گرفتار 59 خواتین کو ضمانت پر رہائی ملی۔ لاہور کی 31 اور راولپنڈی کی 11 خواتین کو ضمانت پر چھوڑا گیا۔ فیصل آباد کی 8 اور ملتان کی 4 خواتین کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت عدالت نے طیبہ راجہ اور روبینہ خان سمیت 8 ملزمان کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی۔ عدالت نے 6 ملزمان کی درخواست پر مزید دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے مقبول احمد، عمران نذیر، قاسم علی اور دیگر کی درخواست پر سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں جناح ہاؤس حملے کا مقدمہ درج ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے آج شام 4 بجے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی لاہور میں جے آئی ٹی کے سربراہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ عدم پیشی پر ان کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی آج تھانہ سرور روڈ، تھانہ نصیر آباد، تھانہ ماڈل ٹاؤن، تھانہ ریس کورس، تھانہ شادمان اور تھانہ گلبرگ میں درج مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے ڈی آئی جی کے دفتر جائیں گے۔ سوابی میں درج مقدمے میں اسد کیسر کی حفاظتی ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد کیسر کی عدم پیروی پر درخواست خارج کی۔ اسد کیسر کی عدم موجودگی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ کدھر ہیں اسد کیسر۔ معاون وکیل نے کہا کہ تھوڑی دیر میں اسد کیسر آ رہے ہیں، جس پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت ملزمان کا انتظار نہیں کرتی۔ 9:30 بجے کا وقت تھا، ملزم کو 7:30 بجے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہائی کورٹ کا کوئی احترام ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ پرویز الہی کی رہائی کے روپکار پر عمل نہ ہونے اور واپس کرنے پر شو کاز نوٹس، لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ 19 جولائی کو ڈی آئی جی جیل پیش ہوں۔ ڈی آئی جی کو علم ہونا چاہیے سپرنٹینڈنٹ جیل نے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بتایا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ روپکار پر فیصلے میں ابہام کی وجہ سے عمل درآمد روکا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے پرویز الہی کی روپکار پر عمل درآمد رپورٹ جمع کرائی۔ پرویز الہی کو جعلی بھرتیوں کے کیس میں رہائی دے دی ہے۔ پرویز الہی دیگر مقدمات میں ابھی جیل میں ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں فواد چودھری کے خلاف سرکاری افسران کو اکسانے کے کیس کی سماعت فواد چودھری کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا کہ والدہ کی طبیعت ناساز ہے، فواد چودھری لاہور میں موجود ہیں۔ آج ویسے بھی دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست پر دلائل طلب تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ فواد چودھری سے چھوٹے ہیں یا بڑے، جس پر فیصل چودھری نے کہا کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن وزن میں بڑا ہوں۔ جج طاہر عباس نے پوچھا چھوٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، آپ والدہ کو چھوڑ کر یہاں موجود ہیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ مجھ سے چھوٹا ایک اور بھائی بھی ہے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کو آئندہ سماعت تک فواد چودھری کو دستاویزات مہیا کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیس کی سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ سندھ میں نگران حکومت کے قیام کا معاملہ، سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ ڈالا، جس میں کہا کہ آئین کے تحت نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے۔ سندھ اسمبلی کی مدت 14 اگست 2023 کو ختم ہو جائے گی۔ آئینی طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نگران حکومت کے لیے مجھ سے مشاورت کے پابند ہیں۔ آرٹیکل 224 کے تحت جلد اجلاس بلائیں تاکہ نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری پر بات ہو، آپ کی سہولت اور دستیابی کے مطابق کسی بھی وقت دستیاب ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے درخواست کا ڈرافٹ ARY نیوز نے حاصل کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ سندھ اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ رانا انصار کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کرتے ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، IMF معاہدے کے بعد پاکستان کے لیے اضافی 5 ارب 6 کروڑ ڈالر فنڈنگ کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ IMF پاکستان کے مشن چیف کا کہنا ہے کہ IMF نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لیے 3 ارب ڈالر کی منظوری دی۔
بلومبرگ سے بات کرتے انہوں نے کہا IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر پاکستان کو فراہم کر دیے گئے. رقم سے الیکشن سے پہلے زر مبادلہ ذخائر کو استحکام مل سکے گا. IMF معاہدے کے بعد پاکستان کو اضافی 5.6 ارب ڈالر فنڈنگ ملے گی. انہوں نے کہا کہ مزید انفلوز عالمی بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، IDB سے آنے ہیں. رمیش کمار اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بلایا کہ وہ بھی آئے، ایک پازیٹیو میسج جائے. انہوں نے بھی پازیٹیو میسج دیا، پریزیڈنٹ نے پازیٹیو میسج دیا، پرائم منسٹر کا نمائندہ میں یہاں پہ تھا کہ پرائم منسٹر کے بیاف کے اوپر میں بات کر رہا تھا. تو دوسرے دن پھر ہم ان کو ٹیکسلا لے کے گئے، وہ جو ان کو وزٹ کرائی. شام کو جو ان کو ہم نے کلچرل شو دکھایا، اتنا وہ سیٹسفائی ہوئے بہت زیادہ کہ پاکستان کے اندر یہ کلچر بھی ہے. تیسرے دن پھر ہم ان کو تخت بائی لے کے گئے اور پشاور لے کے گئے، اور وہاں پہ کور کمانڈر صاحب خود نے ان کو، کور کمانڈر پشاور نے ان کو ویلکم کیا. یہ اور ایک پازیٹیو میسج گیا کہ KPK اور بلوچستان کے حوالے سے ان کا یہ پرسپشن ہے کہ یہاں پہ ایران اور افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، یہاں پہ خطرہ ہے اور یہ ہے، اور 70-80% جو ہے وہ ہماری ہیریٹیج سائٹ ادھر ہیں، ہماری ریلیجیس سائٹ ادھر ہے. وہ بھی پرسپشن ان کا ختم ہوا. میں نے ان کو کہا کہ سینگ از بلیونگ، جو دیکھنے میں آتا ہے اس کو یقین کرنا چاہیے، سنی سنائی باتوں کو یقین نہیں کرنا چاہیے. اور آخر میں آج جب صبح ان کو ساری ڈسکشن کے بعد جب آج میں نے ان کو سیاف کیا ہے کہ ایک بندے کو، رات ہم دیر سے پہنچے، صبح میں نے ملائیشیا، پہلے میں نے ملائیشیا اور نیپال والوں کو، گریٹ ونربل مونکس کو میں نے سیاف کیا. تو وہ مجھے کچھ تجویزیں دے کر گئے. اس سے پہلے ٹیکسلا میں ہم نے جاتے ہوئے، یہ میں بات ضرور ٹیکسلا کے حوالے سے کہوں گا کہ ریلیجیس پلیسز کی حفاظت، پرزرویشن، پروٹیکشن، ایکسکیویشن، اس کی بہتری کے لیے جو لینڈ اونر، جو ملک ہوتا ہے، اس کی ضرور ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، مگر جو ریلیجیس فالوورز ہوتا ہے ان کی بھی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور میں نے کنسنسس کے ساتھ ایک تکششلا، جو اوریجنل نیم ہے ٹیکسلا کا، تکششلا ڈکلیریشن، میں نے ایک ڈرافٹ وہ بنایا ان کے سارے ویوز سب سے لے کے، اور وہ ڈرافٹ میں نے سب کے ساتھ شیئر کیا، ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی شیئر کیا، مونکس کے ساتھ بھی شیئر کیا. اور وہ ڈرافٹ اب وہ اپنے ملک میں جا کے جو طریقہ کار فارن منسٹری کا ہوتا ہے وہ کر کے ہمیں سائن کر کے بھیجیں گے، تکششلا ڈکلیریشن، جو ہمارا کنسنسس کے ساتھ بن چکا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس کی بہت بڑی اگر کامیابی سمجھو تو وہ تکششلا ڈکلیریشن ہے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ریسرچ کیسے کرنی ہے، میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے، آرکیالوجی کا رول کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اوپر فوکس کی. نتیجہ یہ نکلا کہ تکششلا ڈکلیریشن ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ فائنل ہو گیا. آج جب میں ملائیشیا نیپال والوں کو، مجھے ملائیشیا والوں اتنے سیٹسفائی ہو کے گئے، انہوں نے مجھے 2 سجیشنیں دی. کیونکہ آدمی یہاں پہ زندگی میں جتنا بھی آدمی بڑا ہو جائے، جتنی بھی بڑی عمر ہو جائے، جس آدمی کی سوچ یہ ہوگی کہ مجھے لرننگ کرنی ہے، مجھے سیکھنا ہے، مجھے ویوز سننے ہیں کسی عقل مند بندے کے، گالی ہو چاہیے، جہاں پہ بدتمیزی ٹی وی پہ چلے وہ بند کرنا ہے ٹی وی چینل، جب تک یہ آدمی اپنے ذہن میں کرے گا نا، یہ کامیابی کی نشانی ہے. تو میں نے ان سے جب ڈسکس کیا تو مجھے انہوں نے جو آفر دی کہ ہم کیا کریں یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے، کس طریقے سے، وہ میں نے ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کی. اس کے بعد میں تھائی لینڈ سے ملا، اور تھائی لینڈ والوں نے اتنا پیار دیا، انہوں نے جو سجیشن دی وہ ساری نوٹ کی. اور ساتھ میں مجھے ملائیشیا نے بھی کہا کہ آپ ایکسیبیشن ہمارے پاس کریں ملائیشیا میں، تو ہم آپ کو وہاں پہ بالکل فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور تھائی لینڈ والوں نے کہا کہ 70 سالہ برتھ ڈے ہے 28 جولائی کو کنگ آف تھائی لینڈ کی، آپ اس ٹائم پہ یا اس کے بعد، میں وہاں پہ جاتا ہوں،
میں وہاں پہ کنگ سے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. جو کانسٹیٹیوشن وہاں پہ بنا ہوا ہے اس میں ہم لاکھوں لوگوں کو بلا سکتے ہیں, اور اس کانسٹیٹیوشن میں آپ کو ایک کمرے کے اندر آپ ایسے اپنے سیمپل لے کے آئیں, اور 70 اگر یہ 70ویں سالگرہ ہے ہم اس کو نام دیں گے کہ 70 بدھسٹ اسٹوپا, جو بھی ان کو ہم دیں گے نام کہ بھائی 70 سالگرہ ہے, اور 70 سالگرہ کے اوپر جو ہے ایک ایک کے اوپر آپ کی بریفنگ ہو, ایک ایک کے اوپر وہ ہو, اور وہ آپ اس کے اوپر کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. 28 جولائی کو اگر کر سکتے ہیں اس کے بعد کر سکتے ہیں, اور ہم بھی جاتے ہیں بات کرتے ہیں, آپ بھی اس کے اوپر اپنی پریپریشن کے اوپر دیکھیں. سری لنکا انہوں نے کہا کہ نیکسٹ منتھ آپ ہمارے پاس کریں. پہلے جو آپ نے کی ہے وہ صحیح پروجیکٹیو کام نہیں تھا. اب آپ کی اگر لیڈرشپ میں, کیونکہ ہمیں خوشی یہ ہے کہ بدھزم کو آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کے بعد آبی ریلے نے قصور اور اوکاڑا میں تباہی مچا دی. متعدد دیہات زیر آب آ گئے, فصلیں ڈوب گئی. 3 دن میں 27,000 افراد کو مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. شمالی ہندوستان میں موسلادھار بارش, سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ قہر ڈھا رہا ہے. حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 116 ہو گئی. دلی میں یمنا ندی کے پانی کی سطح بڑھنے سے کئی علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو گئی. پانی رہائشی علاقوں میں وی وی آئی پی علاقوں میں داخل ہو گیا. وزراء کی رہائش گاہ, وزراء کی رہائش گاہیں اور سیکریٹریٹ بھی پانی کی زد میں آ چکا. پانی راج گھاٹ سے ہوتا ہوا مقبرے تک پہنچ گیا. لال قلعہ اور سپریم کورٹ بھی پانی کی زد میں ہیں. اولڈ ریلوے پل پر پانی کی سطح نے خطرے کے نشان کو عبور کر لیا تھا. کراچی میں میگا کرپشن سکینڈل میں ملوث کسٹمز کے 2 افسران گرفتار کر لیے گئے ہیں. ایف آئی اے حکام کے مطابق طارق محمود اور یاور عباس کو اسلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا. کسٹمز افسران سے 54 لاکھ روپے, $2,500, 6,100 درہم برآمد کیے گئے. دونوں افسران کو کسٹمز میں میگا کرپشن سکینڈل کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. غیر معمولی کرپشن میں پاکستان کسٹمز کے دیگر افسران بھی ملوث ہیں. ملزمان کے خلاف ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزمان کسٹمز افسران کے ساتھ مل کر سمگلنگ کے عوض مافیا سے کروڑوں روپے لیتے تھے. کسٹمز کی چیک پوسٹوں سے ماہانہ بنیاد پر 40 سے 60 ملین وصول کیے جاتے رہے. کولومبو میں اے سی سی ایمرجنگ ایشیا کپ کے میچ میں دفاعی چیمپئن پاکستان شاہینز کے خلاف نیپال کی ٹیم 179 رنز پر ڈھیر ہو گئی. شاہنواز اور محمد وسیم کی تباہ کن بالنگ, دھانی نے 5 اور محمد وسیم نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ہدف کے تعاقب میں پاکستانی شاہینز کی بیٹنگ جاری ہے. ایشین ایونٹ میں پاک بھارت سمیت 8 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ARY نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.